अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ उस्मा खान रूमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलीम बुखारी शो। नाज़रीन, मुल्क में इंतखाबी मुहिम का आगाज़ होने को है और सियासी पार्टियां इस वक्त पूरी तरह से मुतहरिक दिखाई दे रही हैं, रीऑर्गेनाइज होती नज़र आ रही हैं, बयानिए तश्कील दिए जा रहे हैं, कारकर्दगी पर बात हो रही है। मरियम नवाज शरीफ ने एक मरतबा फिर से नवाज शरीफ की वापसी की तारीख को भी दोहराया है और एक तकरीब के दौरान उन्होंने नवाज शरीफ के दौर की कारकर्दगी पर बहुत ज़्यादा बात की। उन्होंने कहा कि जितने मनसूबे लगाए गए वो नवाज शरीफ के दौर में लगाए गए। नया बयानिया भी नाज़रीन तश्कील दिया जा रहा है नून लीग की तरफ से। इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। अगली इलेक्शन की जो अपडेट आई है उसके बारे में भी बात करेंगे। जो साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद साहब हैं, उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा है कि 15 से 25 जनवरी के दरमियान जो है इलेक्शन होने की तवक्को है और 30 नवंबर तक जो हल्का बंदियां हैं वो मुकम्मल कर ली जाएंगी। ये एक अहम अपडेट है और साथ ही साथ हम बात करेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें कहा गया है कि जो रवां साल होगा यानी कि 2024 उसमें जो महंगाई की शरह है वो 29.2 से कम होकर 25% तक आने का इम्कान है। दूसरी स्टोरी नाज़रीन, आज हम बात करेंगे नैब तरमीम की बहाली के बाद जो अदालती हुक्म दिया गया जिसके मुताबिक नवाज शरीफ, जरदारी और दीगर सियासतदानों के 80 केसेस जो हैं वो बहाल कर दिए गए हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो ये होगा कि न्यूयॉर्क में जो एशिया सोसाइटी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई है उसमें भारत की तरफ से जो इस वक्त जो हालिया एक दहशत वाक़या देखने में आया कनाडा में और इस पर कनाडा की तरफ से जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया और जिस तरह से उस पर रिएक्ट किया गया उसमें बहुत ज़्यादा बात हुई है और इसमें जो है वो जो इंटरनेशनल प्रेशर है भारत पर वो बहुत ज़्यादा क्रिएट किया गया है क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, बरतानिया की तरफ से बहुत सख्त जो है तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है, बहुत एग्रेसिव होकर जो है वो इस पर बात की गई है। बुखारी साहब, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी मैं भी ठीक हूँ। अच्छा बुखारी साहब, इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो नून लीग है वो और पीपल्स पार्टी ख़ास तौर पर, ये दोनों पार्टियां बड़ी शद्दोमद के साथ जो है इलेक्शन मुहिम का आगाज़ करने जा रही हैं, बड़ी मुतहरिक नज़र आ रही हैं, बयानिए नए नए बन रहे हैं और जिस तरह से करके रीऑर्गेनाइजेशन हो रही है अपनी पार्टियों की। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपको इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं इस सारी सूरत हाल को देख? देखिए, इलेक्शन तो होने हैं, ठीक, अब वो जनवरी में होते हैं, फरवरी में होते हैं, हाँ। ये कहना अभी वसूख के साथ मुमकिन नहीं है, लेकिन इलेक्शन कराए बगैर कोई चारा है नहीं, ये तो तय बात है। जिस तरफ आपका इशारा है, जो आपने इंट्रो में अपने कहा, वो ये कि मुस्लिम लीग नून जो है वो अब नए नारे तो नहीं है, उसके ऊपर तफसील से बात करते हैं। अभी मुस्लिम लीग का 31 अक्टूबर के लिए एक ही नारा है, उम्मीद से यकीन तक, पाकिस्तान सरजमीन तक। ये मरियम नवाज साहबा ने आज अपनी पार्टी को ये स्लोगन दिया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो नवाज शरीफ साहब हैं उन्होंने जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ भी कैंपेन जो है उसका उस कैंपेन में उनको भी शामिल करने की तरफ इंडिया भी दिया है, अपने नैरेटिव की तरफ वापस आ रहे हैं। अब ज़रा थोड़ी सी तारीख रिकॉल करते हैं। ओके। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो नवाज शरीफ साहब हैं वो तमाम तर अपनी सॉफ्टनेस के बावजूद और अपने धीमेपन के बावजूद हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई लड़ने के कायल रहे हैं अपनी सियासत में, और यही वजह है कि उन्होंने 4 आर्मी चीफ्स और 3 चीफ जस्टिस के साथ लड़ाई मोल ली और अपनी 3 हुकूमतें गंवा दी। तो एक तो ये कि ये पहली दफ़ा नहीं है, जिस तरह खान साहब ने जनरल बाजवा के खिलाफ कैंपेन शुरू कर दी, पहले उससे मुफाद हासिल किया, फिर जब देखा कि वो आड़े आ रहे हैं तो उनके खिलाफ कैंपेन शुरू। ये हाल नवाज शरीफ का नहीं है। सो एंटी एस्टेब्लिशमेंट कह लीजिए या टफ स्टांस कह लीजिए, ये उनका हमेशा से रहा है। मिसालें ज़रा देख लेते हैं। सबसे पहले 2013 में नवाज शरीफ ने इलेक्शन इस नारे पर लड़ा था कि जनरल मुशर्रफ का एहतसाब होना चाहिए, और इसके लिए फिर उन्होंने उनके ऊपर मुकदमा कायम कर दिया गद्दारी का, याद है आपको, और फिर उनमें मुशर्रफ साहब को सज़ा भी हो गई। लेकिन चूँकि उस वक्त की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट साथ नहीं थी, लिहाजा एक और अदालत से रिलीफ दिलवा के उनको बाहर भेज दिया गया। ये हमारे सामने हुआ, बिल्कुल हमारे सामने हुआ। अब ज़रा देखिए कि जनाब, अब वो बात कर रहे हैं कुछ अरसे से 5 के टोले की, और 5 के टोले में कौन कौन है आपको मालूम है? जनरल बाजवा हैं, जनरल फैज़ हमीद हैं, साकिब निसार हैं, इमरान खान साहब हैं और आसिफ सईद खोसा साहब हैं। अब उन्होंने तब्दीली आ गई है, हाँ उसमें थोड़ी तब्दीली ज़रूर आई है, लेकिन उन्होंने उसमें एक और नाम ऐड कर लिया है और वो है जस्टिस एजाजुल हसन का।
اس کے اوپر بات کرتا ہوں، لیکن ایک حوالہ اور دینا بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ آپ کو یاد ہوگا 20 اکتوبر 2020 کو گوجرانوالہ میں جو جلسہ ہوا تھا، اس میں انہوں نے نام لے کے جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کا کہا تھا کہ آپ کو جواب دینا پڑے گا اپنی کرتوتوں یا اپنے جو کچھ بھی آپ نے کیا ہے، جس کے بعد ان کی تقریر پر پابندی لگ گئی تھی. کریکٹ. اس کے بعد ان کا نام لینا تک جو ہے وہ میڈیا میں ممکن نہیں تھا. سو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ ایک تو ان کا اسٹیڈ فاسٹنس کا جو بیانیہ ہے یہ بالکل بھی نیا نہیں ہے. مشکل یہ ہے کہ کسی فوجی جنرل کا اول تو ٹرائل ہوتا نہیں ہے، اور اگر ایک دفعہ یہ مثال قائم ہو گئی تو پھر پاکستان ان تمام تر تالا آزماؤں سے بچا رہے گا جو شب خون مارنے کے عادی ہیں یا خواہش رکھتے ہیں. آپ میری بات سمجھ رہی ہیں نا؟ بالکل سمجھ رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ جو میں اعجاز الحسن صاحب کا کہہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ اب نواز شریف صاحب نے 5 کے ٹولے میں سے ایک نام مائنس کر دیا، کیونکہ عمران خان تو آلموسٹ اپنے منطقی انجام کو پہنچے کھڑے ہیں، تو اعجاز الحسن صاحب کا نام انہوں نے شامل کر لیا. مجھے حیرت ہے کہ کیا وہ بھول گئے ہیں کہ جو زخم ان کو آصف سعید کھوسا نے اور ثاقب نثار نے لگائے تھے، کیا وہ مندمل ہو گئے ہیں؟ کیا وہ سی لیے ہیں انہوں نے؟ اس لیے کہ اعجاز الحسن آنے والے چیف جسٹس ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ دوبارہ یہ غلطیاں دہرانے جا رہے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ وہ اس غلطی کو دہرانے کے متحمل ہو سکتے ہیں. ہاں، اگر فوجی اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے تو پھر شاید یہ واردات ہو سکتی ہے، لیکن مناسب یہ ہوگا کہ نواز شریف صاحب اپنی حکمت عملی پر نظر ثانی کر لیں. ٹھیک ہو گیا؟ اگلی بات، کچھ لوگوں کا خیال یہ بھی ہے کہ نواز شریف صاحب شاید واپس ہی نہیں آنا چاہتے ہیں. کہا جا رہا ہے میڈیا، سوشل میڈیا کے اوپر بات ہو رہی ہے، اور وہ جواز یہ پیش کر رہے ہیں کہ وہ اس نوعیت کے مطالبات کر رہے ہیں یا اس طرح کا بیانیہ بنا رہے ہیں کہ ان کو واپس آنے سے پہلے ہی روک دیا جائے. یہ تو ہو گئی جناب بات ان کے اسٹیڈ فاسٹ ہونے کی اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کی، تو یہ نئی بات نہیں ہے. اب آ جائیے جناب کہ جو دونوں بڑی پارٹیوں کے بیچ چل رہا ہے. اطلاعات یہ ہیں کہ نواز شریف صاحب نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو کہا ہے کہ وہ آصف زرداری، بلاول بھٹو اور بے نظیر پر تنقید نہ کریں. اور یہ حوالہ اس لیے ہے کہ چودھری تنویر اور حنیف عباسی نے جو پریس کانفرنس کی تھی اس میں انہوں نے بہت کچھ ان گارڈڈ بولا تھا. اسی طرح کی طرح یہ بھی اس کے بعد ان کے جو سیاسی بیانات ہیں وہ پھر کیا اختیار کریں گے؟ تھوڑا سا مختلف ہوں گے یقینی طور پر. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ختم ہو جائیں گے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. لیکن پھر آصف زرداری صاحب نے اسی قسم کی ہدایت اپنے پارٹی کے لوگوں کو بھی دی ہے کہ وہ بھی نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز کے اوپر زبان کھولنے سے ذرا باز رہے. میرے خیال سے اگر اس کے اوپر عمل ہو جائے تو یہ ایک اچھا اومن ہوگا پاکستان کی سیاست کے لیے. لیکن چونکہ یہ دونوں مین سٹریم سٹیک ہولڈر ہیں، بڑی پارٹیاں ہیں دونوں، اس لیے الیکشنیئرنگ میں تھوڑی سی لوز زبان کہہ لیجیے آپ یا تھوڑی سی ہارش باتیں جو ہیں وہ ہوتی رہتی ہیں اور وہ ہوتی رہیں گی. میرا نہیں خیال کہ وہ ختم ہونے جا رہی ہیں. ٹھیک ہو گیا جی؟ اب آ جائیے جناب اگلی بات آپ نے کی کہ جو الیکشن سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن نہیں، بخاری صاحب ایک میرا سوال اور ہے جو ابھی نون لیگ کے بیانیے سے متعلق، کہ نون لیگ جو بیانیہ بنا رہی ہے، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اتنی ساری مہنگائی کا جو یہ رونا ہے اور مہنگائی کے اتنے زیادہ عوام پر بوجھ ہے، اس کے بعد کیا یہ نعرہ جو ہے وہ اس نعرے کے ساتھ کم بیک کر سکیں گے؟ اور یہ تو اب پی ٹی آئی نے یہ نعرہ اڈاپٹ کر لیا پچھلے 1.5 سال سے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ وہ میرے خیال سے وہ اسی نعرے کو واپس لیا ہے نون لیگ نے. تو واپس لینے کے بعد اس کے نتائج کیا نکلیں گے؟ جیسا میں نے کہا کہ نواز شریف صاحب بذات خود اور ان کی پارٹی جانے جاتے ہیں اس طرح کا بیانیہ رکھنے کے لیے. آپ نتائج کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں کہ اس کے نتیجہ کیا نکلے گا. میں نے تو بڑے صاف لفظوں میں کہا کہ اگر فوجی اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ نہیں ہے یا کم از کم ان کے خلاف نہیں ہے تو شاید یہ بیانیہ جو ہے یہ نتائج حاصل کر لے. لیکن اس ملک کی سائیکی یہ ہے کہ جو ووٹر ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اینٹی امریکن سٹانس کو، بیانیے کو ہمیشہ پذیرائی دیتا ہے اور بائی کرتا ہے. تو اس اعتبار سے اس کی اپنے پلسز ہیں، مائنسز بھی ہیں، میں تسلیم کرتا ہوں، لیکن اس کے اپنے پلسز. لیکن اب دیکھیں نا، اب سوشل میڈیا آ گیا. سوشل میڈیا کے بعد ہم نے دیکھا کہ اچھا جی نواز شریف صاحب ایک بیانیہ بنا رہے ہیں، اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ انہوں نے بنایا، اس کے بعد بیک فٹ پہ آئے. پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایکسٹینشن والے معاملے پہ پھر جنرل باجوہ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. اس کے بعد پھر آپ ایک بیانیہ ووٹ کو عزت دو والا چلاتے ہیں، اس کے بعد پھر بیک فٹ پہ آ جاتے ہیں. مطلب یہ جب بیک فٹ پہ آ جاتے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ عوام اتنی اویئر ہو چکی ہے کہ اب یہ بائے نہیں ہوگا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی یہ بائے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، میں نے کہا کہ یہ نعرہ ہمیشہ کے لیے تازہ ہے پاکستان میں.
نواز شریف صاحب نے جہاں اس سے اجتناب کیا یا تھوڑا سا بیک فٹ پر گیا جیسے آپ کہہ رہی ہیں، تو میرے خیال سے اگر آپ ان حالات میں جائیں واپس جب ان کو نکالا گیا تھا تو آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ وہ خاموشی جو ہے معنی خیز ضرور تھی، لیکن آبجیکٹیولی اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ وقت کی ضرورت تھی کہ وہ تھوڑا سا ریلیکس کریں تاکہ ان کی پارٹی کو ایلیمنیٹ ہونے سے بچایا جائے، جو خطرہ آج پی ٹی آئی کو ہے۔ ٹھیک، خان صاحب اگر حدود کراس کر گئے ہیں نا انفارچونیٹلی، یعنی انہوں نے پریکاشنری میئرز یعنی یہ تو بیانات کی بات ہم کر رہے ہیں نا، نواز شریف نے 9 مئی تو نہیں کیا ہوا نا، 9 مئی کا بوجھ اٹھانا بہت مشکل ہے، وہ کوئی بھی دوسری پارٹی نہیں اٹھا سکتی، تو بیانیے کی حد تک تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن چڑھ دوڑنا اور دفاعی تنصیبات کے اوپر حملہ آور ہو جانا یہ کوئی دوسری پارٹی افورڈ نہیں کر سکتی۔ میرے خیال سے آ جائیں قمر دلشاد صاحب جو کہہ رہے ہیں۔ قمر دلشاد صاحب نے تو بڑا اعلان کر دیا، انہوں نے کہا 30 نومبر تک جو ہے وہ ہلکا بندی، یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، انہوں نے ڈیٹس اسپیسیفک ڈیٹس دے دی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ قمر دلشاد صاحب کو ہمیں اس لیے تھوڑا سا ریلائبل اور کریڈیبل سمجھنا چاہیے بیکاز ہی ہیز بین پارٹ آف الیکشن کمیشن ایز اے سیکرٹری، دا موسٹ امپورٹنٹ پوزیشن۔ وہ اب چونکہ ایڈوائزر یعنی معاون خصوصی کہہ لیجئے یا ایڈوائزر کہہ لیجئے، وہ ہے مشیر ہیں، تو ان کی بات جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ چونکہ ان ٹچ ہے، الیکشن کمیشن کے ساتھ ان کی مشاورت چلتی رہتی ہے، لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیٹس جو انہوں نے دی ہیں یہ کافی کریڈیبل ڈیٹس ہیں۔ ٹھیک، تو الیکشن کمیشن نے کیوں ان کا اعلان نہیں کیا؟ وہ تو فارمل اعلان ہوگا نا، اس کے ساتھ تو پھر بہت ساری ہوں گی نا، ووٹر لسٹیں تو خیر انہوں نے جاری کر دی ہیں، وہ ہلکا بندیاں ہوں گی، ڈی آر اوز آر اوز کے نام ہوں گے، سٹاف کی ٹریننگ ہوگی، تو بہت سارا ایک کٹی پیکج آئے گی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کریڈیبل ہے، اور جیسا انہوں نے کہا ہے کہ 30 نومبر کو ہلکا بندی اور انتخابی فہرستوں کا گزٹ نوٹیفیکیشن ہو جائے گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے۔ اگر اسی طرح ہوتا ہے تو پھر ہم الیکشن اگر جنوری میں نہیں کسی وجہ سے تو یقینی طور پہ فروری میں دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، ایک تو یہ ہو گیا۔ ٹھیک، اب آ جائیں جناب آپ کے بیانیے کا، جو آپ کا بیانیہ تھا ابتدائیہ، اس کا آخری حصہ اس سیگمنٹ کا یہ ہے کہ اے ڈی بی کی رپورٹ جو ہے اس میں 2 حوصلہ افزا باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ بتایا جا رہا تھا کہ جو ہماری مہنگائی کی شرح ہے وہ 45 سے 48% پہ پہنچی ہوئی ہے۔ میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ ایسا نہیں ہوا، 40% تک کا تو ہم نے خود رپورٹ کیا ہوا ہے، لیکن اس کا 25% تک واپس آ جانا میرے خیال سے ایک بہت بڑا ریلیف ہے کہ لوگ آدھی کم مہنگائی ہو جائے گی جو اس وقت مہنگائی ہے، اگر یہ ہو جاتا ہے تو۔ اور جب اے ڈی پی کہہ رہا ہے تو پھر ہمارے پاس اس کو کریڈیبل سمجھنے کا جواز موجود ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن بخاری صاحب آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ ابھی پیٹرول جو ہے وہ مہنگا ہوتا جا رہا ہے، ڈالر اگرچہ کہ سستا ہو رہا ہے، لیکن جو اشیاء ضروریہ ہیں، جو بنیادی ضرورت کی اشیاء ہیں، وہ ساری کی ساری مہنگی ہو رہی ہیں، تو پھر ہم کیسے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ یہ مہنگائی جو ہے وہ کم ہوگی؟ میں عرض کروں، ایک تاثر یہ تھا، سوشل میڈیا میں بھی تھا اور کچھ حلقوں میں بھی تھا، کہ یہ مہنگائی جو ہے اس کے پیچھے انٹینشنز ہیں۔ اب یہ تھوڑی سی باریک بات ہے، اس لیے کہ جو ہی الیکشن کا جو ہی الیکشن کا اعلان ہوگا تو بہت سا ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا عوام الناس کو۔ یہ پلان تو تھا کہ جب اسحاق ڈار صاحب واپس آئے تھے ایسا تب ہوگا تاکہ یعنی نون لیگ کا الیکشن جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ جو لاسٹ ایئر ہوتا ہے وہ ویسے بھی الیکشن سے 1 سال پہلے عوام کو ریلیف دیا جاتا ہے۔ کریکٹ، ہمیں بھی کچھ ایسی، لیکن اب یہ ڈیوریشن شارٹ کر دیا۔ ہاں، میرے خیال سے اس کی ڈیوریشن بھی شارٹ ہو گئی ہے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو یقینی طور پر بیانیے کو بھی نون لیگ کے اور نون لیگ کی جماعت کو بھی ایز اے پارٹی بہت ذوق پہنچے گا، بہت نقصان ہوگا، کچھ نہ کچھ حکمت عملی ان کو اس کے لیے بنانی ہوگی۔ تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ اگر فائدہ عوام کو نہیں ہوتا تو پھر کسی کو بھی نہیں ہوگا، پھر تباہی ہے۔ کسی کو بھی نہیں ہوگا، پھر تباہی ہے۔ اگر ریلیف ہی نہیں مل رہا ہے، نئی پارٹی آ کے کوئی ریلیف دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو پھر تباہی ہے نا۔ عوام اس جو عذاب سے دوچار ہیں، کتنی دیر تک آپ ان کا صبر تو کیا آپ جو نگران سیٹ اپ پہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں جس طرح سے کر کے یہ کہ بھئی اب تو جو بھی کر رہی ہے وہ نگران سیٹ اپ کر رہا ہے، اور جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ ان کو ایک اختیار بھی دیا گیا کہ آپ جو ہے یہ عظمیٰ کل بھی ہم نے اس کے اوپر بات کی تھی، لوگ اب اتنے شعور والے ہو گئے ہیں کہ ان کو ہوڈ ونگ کرنا جس طرح ماضی میں ہوتا رہا ہے، 80 کی 70 کی دہائی میں اگر آپ چلے جائیں تو سیاستدان جو کہتے تھے پیپل یوز ٹو بلیو بلائنڈلی، اب نہیں کرتے۔ اب سوال اٹھانے کے مواقع بھی بہت ہیں، ذرائع بھی بہت ہیں۔ اس کا یہ ہے کہ کوئی بھی ایک سنگل انڈیویجول کسی بھی بندے کے بارے میں کچھ بھی کہہ سکتا ہے، تو یہ ڈر ہے، یہ سیاستدانوں کو بھی یہ ڈر ہے کہ ہمیں ایکسپوز کر دیں گے۔ یہ ڈر جو ہے وہ ووٹ کی صورت میں ٹرانسلیٹ ہوگا؟ ہو سکتا ہے، اور اگر ہوا
تو نتائج الیکشن کے جو ہیں پتہ نہیں کیا ہوں گے. یہ تو بڑی آپ نے خطرناک سی بات کر دی اور ڈرا دیا میرا خیال ہے ساری سیاسی جماعتوں کو. تو اب جو ہے وہ امید کرتے ہیں کہ جو سیاسی جماعتیں وہ اپنا فوکس عوام کی طرف کریں گی, اور جب تک عوام کو ریلیف نہیں ملے گا وہ ان کے جو بھی بیانیہ آئے وہ کامیاب ہونے والے نہیں ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. نیب ترامیم کی بحالی کے بعد نیب نے نواز شریف, زرداری اور دیگر سیاستدانوں کے خلاف 80 کروڑ کے قریب جو کرپشن کیسز ہیں وہ کھول دیے ہیں, اور اس حوالے سے نیب نے رجسٹرار احتساب عدالت کو خط بھی لکھ دیا ہے, جس کے بعد جو کل کیسز کا ریکارڈ جو ہے وہ پیش کر دیا جائے گا. بخاری صاحب, سب سے پہلے تو یہ جو اتنے مقدمات کھل گئے ہیں, ان کا نقصان کس پارٹی کو زیادہ ہوگا ایسے میں کہ جب الیکشن سر پر ہیں؟ دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ تھوڑا سا ہمیں اس کا جائزہ اس لحاظ سے لینا پڑے گا کہ یہ نیب جو ہے یہ کنٹروورشل ادارہ تو رہا ہے, اس کے بارے میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, تو جوڑ توڑ کرتا رہا. ہاں, اور جو کچھ جج ارشد ملک کے ساتھ ہوا, پھر جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس شوکت صدیقی کے ساتھ ہوا, وہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے. تھوڑا سا اگر ہم تبرہ تو شاید لفظ برا ہے, تنقید اگر نہ کریں جو چیف جسٹس جو جاوید اقبال صاحب تھے, جو کھلواڑ انہوں نے کیے اپنے اس وقت کے آقا خان صاحب کو راضی کرنے کے لیے, جس طرح کے کیسز بنے ایک ویڈیو کے ساتھ بلیک میل ہو کے, پھر اس کے بعد انہوں نے ہر وہ کام کیا جو ان سے کہا جاتا رہا, حتیٰ کہ ایک سٹیج یہ آ گئی کہ جو پی ٹی آئی کے وزراء تھے, جو ان کے لیڈر تھے, وہ پریس کانفرنس میں بتاتے تھے کہ فلاں بندہ پرسوں پکڑا جائے گا, اور فلاں بندہ جو پکڑا گیا ہے اس کو اتنے سال کی سزا ہوگی, فلاں بندہ جو پکڑا گیا ہے فلاں جیل جائے گا. یہ میں نے اور آپ نے دیکھا ہوا ہے, بالکل دیکھا. تو اتنا بڑا کھلواڑ جو کیا گیا ہے اس ادارے کے ساتھ, اس کے مجرم جو ہیں ابھی تک آرام سے پھر رہے ہیں, مجھے نہیں سمجھ میں آتی کون پوچھے گا ان سے. اب آ جائے جناب, جو آپ فیصلے دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ان مقدمات کے کھلنے کی فیٹ جو ہے یہ اٹ از ہینگنگ ان دا ایئر, اس لیے کہ اس کا سارا دار و مدار اس بات پر ہے کہ جو پروسیجر اینڈ پریکٹس بل اس وقت زیر غور ہے فل کورٹ کے, اس کا فیصلہ اگر اس کے خلاف آ جاتا ہے, یعنی اگر ہم اسیوم کر رہے ہیں کہ یہ فیصلہ آ جائے گا, تو وہ بینچ بھی گیا 3 رکنی اور اس کا فیصلہ بھی گیا آٹومیٹیکلی, اس لیے کہ وہ بینچ کی تشکیل اور اس کا فیصلہ چونکہ اس قانون کے بننے کے بعد آیا, اس لیے اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی. ایک بات تو آپ یہ سمجھ لیں. ٹھیک. دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ جو نیب کی ہسٹری ہے اس میں 4-4 5-5 سال تک مقدمات, بلکہ اس سے بھی زیادہ, بعض کے 7-7 سال 8-8 سال پرانے ہیں, وہ اس لیے کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا کہ نہ ان کے پاس کوئی ثبوت تھا اور نہ ہی وہ پروسیکیوشن اتنی سٹرونگ تھی کہ کوئی مقدمہ ایک وہ ثابت کر پاتے اور اس کے نتیجے میں کوئی ریکوریز ہو جاتی جو کرپشن کے نعرے لگائے گئے تھے. یہ تاریخ ہمارے سامنے ہے. اس کے بعد بندیالی عدلیہ نے جس طریقے سے اس پوری صورتحال کو ایکسپلائٹ کیا ہے, اب بندیال صاحب نہیں ہے, اب ایک نیا دور, ایک نیا عہد شروع ہو گیا ہے. تو اس نئے عہد میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ تبدیل ہوں گی, اور میرے خیال سے یہ نیب جو ہے اگر اس کی جو امینڈمنٹس ہیں ان کو بحال کر دیا جاتا ہے تو صورتحال یکسر بدل جائے گی, یہ سارے کیسز آٹومیٹکلی ختم ہو جائیں گے. تو یعنی اسی لیے اپیل جو ہے وہ ابھی تک کسی کی طرف سے اپیل کی بھی اسی لیے نہیں گئی کہ پہلے اس کا فیصلہ ہو جائے. اور اگر آپ کو یاد ہو, ہم میڈیا ٹاکس میں بیٹھ کے کہتے رہے ہیں یہ کہ اگر یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا فیصلہ آ گیا اور جو بندیالی عدلیہ نے فیصلہ کیا تھا اس کے خلاف آ گیا, انہوں نے تو اسٹے کیا ہوا ہے نا اس کو, اگر اس کا فیصلہ ہو گیا تو یہ بینچ بھی اور اس کا فیصلہ بھی دونوں اٹھ جائیں گے. اب دیکھیے, ماضی میں چاہے وہ مشرف صاحب تھے جو خالق تھے اس نیب کے, جنہوں نے یہ کنسیو کیا تھا, یا اس کے بعد سبسیکوینٹ جو رجیمز ہیں, انہوں نے اس کا غلط استعمال تو کیا ہے, یہ ادارہ غلط تو استعمال ہوا ہے. اور میں اگر آپ سچی بات مجھ سے پوچھیں تو صرف یہی نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی جو اکاؤنٹیبلٹی کے ادارے بنائے تھے نواز شریف صاحب نے بنائے تھے, یا وہ تو بہت اور بھی پرانی بات ہے, جو قومی احتساب بیورو تھا فار ایگزامپل, اس میں بھی اسی طرح سے ایکسپلائٹ کیا گیا ان کو اپنے سیاسی مخالفین کے لیے. میرے خیال سے یہ چیز جو ہے یہ کنڈم ہونا چاہیے. جو بظاہر نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا نقصان یقیناً تمام بڑے سیاسی لیڈرز کو ہوگا, لیکن سب سے زیادہ نقصان آصف علی زرداری کو ہوگا, کیونکہ ان کے خلاف 20 کے قریب کیسز ان کے اور ان کی پارٹی کے اور ان کے عزیز و اقارب کے خلاف وہ ختم ہوئے ہیں.
اچھا ٹھیک ہے. جو نواز شریف صاحب ہیں یا جو یوسف رضا گیلانی ہیں یا راجہ اشرف ہیں, ان کے خلاف تو ایک دو نوعیت کے کیسز تھے نا. یہاں تو کیسز کی بھرمار ہے. تو میں نقصان اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں, اوائڈ کر رہا ہوں اس لفظ کو استعمال کرنے سے, کہ اس کی فیٹ ابھی ڈیسائیڈ ہونی ہے. تو ابھی تو یہ کہا جا رہا تھا کہ القادر ٹرسٹ کیس جو ہے خان صاحب پر ہے, تو وہ خان صاحب نے یہ پٹیشن دائر کی تھی جب, تو اس وقت تو سیاسی منظرنامہ مختلف تھا, لیکن اب سیاسی منظرنامہ کیا دیکھ رہے ہیں, کیا اس سے پی ٹی آئی کو نقصان ہوگا؟ میں عرض کروں آپ سے کہ جب ان کا اقتدار تھا اس وقت بھی جو کیسز ان کے خلاف بنے تھے, اس کے بعد بھی جو کیسز ان کے خلاف بنے ہیں, ان سب میں انڈینائبل ثبوت پروسیکیوشن کے مطابق, میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ انڈینائبل پروفس ہیں, چاہے وہ فورن فنڈنگ ہے, چاہے وہ توشہ خانہ ہے, چاہے وہ القادر ٹرسٹ ہے, اور بہت سارے کیسز جن کا اس وقت ذکر ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. بزدار صاحب نے, فراگوگی نے پنجاب میں جو کچھ کیا ہوا ہے, کسی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے, نہ کسی ثبوت کی ضرورت ہے. وہ بیوروکریٹس گواہ بننے کے لیے تیار ہیں جنہوں نے پیسے دے کے اپنی ٹرانسفر کروائی تھی, جنہوں نے اپنی پروموشنز کروائی تھی. تو وہ جو اندھی پڑی ہوئی تھی, اس وقت نیب کہاں تھی؟ یہ کیسز تو اب گئے ہیں نا جی نیب کے اندر, اس وقت کہاں تھی؟ اس وقت صاحب کسی کو یاد نہیں آیا, نہ کسی نے پوچھا. تو یہ ادارہ جو ہے, اس کی جو ہسٹری ہے بڑی کنٹروورشل ہے. اس سے کسی کو نقصان ضرور پہنچے ہیں, لیکن استفادہ کسی کو اس لیے نہیں ہوا کہ اگر صحیح طریقے سے احتساب کیا جائے, جس طرح کہ خان صاحب نے نعرہ لگایا تھا کہ مجھ سے شروع ہوگا, بنی گالہ سے شروع ہو کے اور میرے ہر ایک منسٹر, وزیر, ممبر, رکن تک جائے گا, وہ خواب بھی پورا نہیں ہوا, اس کی ابتدا بھی نہیں ہوئی. اس حوالے سے اگر میں کہوں تو کوبیسیوں کیسز ہیں, چاہے وہ ہیلی کاپٹر کا ہے, یاد ہے نا آپ کو, 50 روپے گھنٹہ کے اوپر ہیلی کاپٹر جو ہے, فواد چودھری صاحب اتنے بے وقوف اور جاہل تھے کہ وہ اڑا سکتے تھے 50 روپے گھنٹہ کے اوپر, اور کہاں اڑتا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے. دیکھیے تو گاڑی نہیں چلتی. اچھا, لیکن یہ کہ جیسا میں نے کہا, اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیسز تو کھل گئے ہیں, اس کو پرسو کیسے کیا جاتا ہے, یہ پروسیڈ کیسے کرتی ہیں کورٹس. اس لیے کہ دیکھیں, میں احد چیمہ کی مثال دے دیتا ہوں, میں فواد حسن فواد کی مثال دے دیتا ہوں, میں خواجہ سعد رفیق کی 2.5 سال تک جیلوں میں رہے, اور الٹیمیٹلی ضمانت دینی پڑی بیکاز دیر واز نتھنگ ان دا کیس. سو کچھ نہیں ہوا. ہاں, تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ میں تو اتفاق کرتا ہوں ان آبزرویشن سے جس میں کہا گیا کہ یہ ادارہ صرف پولیٹیکل آرم ٹوئسٹنگ کے لیے تھا, اس کا آبجیکٹو کبھی بھی صحیح احتساب نہیں تھا. لاسٹ کمنٹ چاہوں گی کہ پھر یہ ختم کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی گئی ہے پی ڈی ایم کے دور میں, جب سب متفق تھے اس بات یہ الزام صرف پی ڈی ایم پر نہیں بلکہ پارٹی اور مسلم لیگ نواز, جن کی 5 سال حکومتیں کئی مرتبہ رہ چکی ہیں, ان پر بھی ہے کہ اگر یہ اتنا برا قانون تھا تو آپ نے اس کو ختم کیوں نہیں کیا. لیکن مجھے کوئی جھجک نہیں ہے یہ کہنے میں کہ اس تمام حکومتوں نے, چاہے وہ پیپلز پارٹی کی تھی, چاہے وہ نون لیگ تھی, ان کو اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف ایک ٹول کے طور پہ استعمال کیا, اس لیے یہ آج تک قائم ہے. ٹول کے طور پہ استعمال کیا تو پھر آپ پر بھی استعمال ہوگا, اور مکافات عمل اسی کو تو کہتے ہیں. مکافات عمل ہے. ٹھیک ہے. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید ناظرین. بھارت اور کینیڈا کے درمیان کشیدگی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. کینیڈا نے اپنی پوزیشن جو ہے وہ اور سٹرونگ کر لی ہے, اور اس وقت جو کینیڈا کے وزیر اعظم ہے جسٹن ٹروڈو اور ان کی جو انٹیلیجنس ہیں ایجنسیاں ہیں, وہ اس بات پر بزد ہیں کہ ہم جو ہے اب اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے. اور پاکستان کی طرف سے بھی اس تمام معاملے پر رد عمل سامنے آیا ہے, اور وزیر خارجہ جو ہیں پاکستان کے, انہوں نے یہ بات کی ہے, یہ معاملہ اٹھایا ہے جو نیو یارک میں منعقد ایک کانفرنس ہو رہی ہے, ایشیا سوسائٹی کانفرنس, اس میں, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھارت کی کینیڈا میں دہشت گردی پاکستان کے لیے حیران کن نہیں ہے. بخاری صاحب, سب سے پہلے تو دیکھیں, بھارت اور کینیڈا کے درمیان ایک فری ٹریڈ معاہدہ بھی ہونے جا رہا تھا, وہ بھی فی الحال رک گیا ہے. پھر جو کینیڈا ہے وہ انڈیا کا بہت بڑا ٹریڈنگ پارٹنر تو نہیں ہے, لیکن پھر بھی کوئی $8 بلین کا جو ہے وہ ان کا ٹریڈ ہوتا ہے. لیکن انڈیا اٹ سیلف ایک بڑی مارکیٹ ہے, اور اس کے باوجود جو جسٹن ٹروڈو ہیں وہ اس بات پر بزد ہیں, اس کے باوجود انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے, کیونکہ وہ اپنی جو ان کے ملک میں اقلیتیں ہیں ان کے لیے ہم نے دیکھا ہے کہ ہمیشہ کنسرنڈ رہے ہیں. دیکھیے, جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کا اگر آپ سیکورٹی بیریئر بریچ کرتے ہیں نا, تو اس کی طرف سے ہمیشہ بڑا اسٹرانگ ریئیکشن آتا ہے, چاہے وہ امریکہ ہے, چاہے برطانیہ ہے, چاہے کینیڈا ہے, چاہے آسٹریلیا, جو بھی ہے, اور آنا بھی چاہیے. میں تو کہتا ہوں کہ ہمارے ملکوں میں ایسا کیوں نہیں ہے.
تو ایک بات تو یہ بالکل درست ہے کہ کینیڈا کی حکومت, اس کے وزیر اعظم نے اپنا سٹانس اور زیادہ سٹرونگ کر لیا ہے, حتیٰ کہ جس طرف آپ نے اشارہ کیا کہ 8 بلین کی ٹریڈ ہے, لیکن جو فری ٹریڈ معاہدہ ہونے جا رہا تھا یہ بھی سخت اقدام ہے, چھوٹا اقدام نہیں ہے یہ. ہماری پوزیشن جہاں تک ہے وہ یہ کہ ہم نے تو کل اپنے پروگرام میں بھی کہا تھا, اور آج تو یہ ہمارا باقاعدہ فارن آفس کی جو ترجمان ہے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جس سی پیک کو تباہ کرنے کا جو اجیت ڈوول کا وہ سیل تھا, اس کے تحت کلبھوشن صاحب جو سرونگ آرمی کے آفیسر تھے, نیوی کے ٹو بی پرسائز, وہ پکڑے نہیں گئے کوئٹہ میں, ریڈ ہینڈڈ نہیں پکڑے گئے وہ, تو کسی اور ثبوت کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ہندوستان کی دہشت گردی کی وارداتوں پر, اس کی پلاننگ پر, جو سیکورٹی کونسل کے 5 مستقل ارکان ہیں, ان ممالک کے فورن آفیسز کو ڈوسیئرز بھیجے ہیں جن میں ویڈیو اور دستاویزی ثبوت موجود ہیں. اور پاکستان کے اندر تو کسی ثبوت کی ضرورت بھی نہیں ہے, پاکستان میں ہونے والے ہر دہشت گردی کے واقعے میں را ملوث ہے, کوئی دو رائے نہیں اس کے بارے میں. ٹھیک ہے, اگلی بات یہ ہے کہ جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں وہ بھی چونکہ لکیلی وہاں آج کل وہاں کافی بڑا میلہ لگا ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے نا, ستمبر میں جب جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے تو اس میں 9/11 کے حوالے سے, اس کے بعد سے ہمیشہ ستمبر میں, تو وہاں پر سائیڈ لائنز کے اوپر بھی بڑی امپورٹنٹ میٹنگز ہوتی ہیں. تو انہی میٹنگ میں ہمارے جو فارن منسٹر صاحب ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ ہم نے تو سکھوں کی فیسیلیٹیشن کے لیے ویزا فری رجیم دی ہے ہندوستان کو, جو کرتارپور کوریڈور ہے وہاں وہ جب چاہے جتنی تعداد میں چاہے آ جا سکتے ہیں, اٹس فری فار ٹریفک. کبھی سوچ سکتا تھا کوئی شخص کہ پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں ایسا کچھ ہوگا؟ کیا ہمارے لوگ زائرین یہاں سے نہیں جاتے ہیں وہاں؟ کیا انہوں نے, کتنے بڑے بڑے وہاں یعنی مزار ہیں بزرگوں کے جن کے لیے ترستے ہیں لوگ وہاں جانے کے, چاہے وہ اجمیر شریف ہے. تو یہ ہمارے کسی فنکاروں کو بھاگنا, ہاں ہمارے مطلب کسی بھی پازیٹیو جسچر کا کبھی ہندوستان نے آج تک جواب نہیں دیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے سیکرٹری خارجہ صاحب نے بھی آج کافی کچھ تھوڑی سخت باتیں کی ہیں, لیکن میرے خیال سے ان کو کرنی چاہیے تھی. ایک تو انہوں نے کہا کہ بھارت سے ہر طرح کی شفافیت کی امید ہے, بیکاز اگر RSS اور BJP نے ملک چلانا ہے تو آپ تصور کر لیجئے کہ ہندوتا کی وہ پالیسیز جو ہیں اس کے شر سے کوئی محفوظ ہے, چاہے وہ کشمیر ہے, چاہے وہ اقلیتیں ہیں, چاہے وہ عیسائیوں کے خلاف کیا کچھ نہیں ہوا وہاں. آپ کو یاد ہے درجنوں کے حساب سے چرچ جلائے گئے تھے, ہلاکتیں ہوئی تھی. اس وقت تو یہ عالمی ضمیر جو ہے کہیں سویا ہوا تھا خواب کی گولیاں کھا کے, لیکن اب ان کو سمجھ آتی جا رہی ہے کہ یہ ہندوستان جو ہے یہ ایک دہشت کی کا سمبل ہے. کیا سمجھ آتی جا رہی ہے؟ ہاں میرے خیال سے کینیڈا, میں عرض کروں کہ کینیڈا ہیز ٹیکن دا فرسٹ اسٹیپ. برطانیہ, امریکہ اور آسٹریلیا کی مثال آپ نے خود دی ہے کہ ان کی طرف سے بھی شدید کنسرن جو ہے اس کے اوپر ظاہر کیا گیا ہے. دیٹ مینز وہ جو ایک بند پورٹلی تھی وہ اب کھل رہی ہے. اور امریکہ نے ان تحقیقات میں کینیڈا کا بھرپور ساتھ دیا ہے. ایبسلیوٹلی, میں نے کہا نا آپ سے کہ اس معاملے میں جو سویلائزڈ ورلڈ ہے وہ ان کے بیریئرز بہت سٹرونگ ہیں, کسی قسم کا بریچ وہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں. دوسرا ہمارے جو سیکرٹری خارجہ صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ کینیڈا کے وزیر اعظم کے بیان میں حقیقت ہو سکتی ہے, بھارت کوئی بھی گھٹیا کام کر سکتا ہے. میں بالکل اس کے ساتھ مطمئن ہوں, اس بیان کے ساتھ متفق ہوں, اور یقینی طور پر ہم اس کے کردار سے, اس کی نیت سے اچھی طرح واقف ہیں. جاسوسی کا جو نیٹ ورک ہم نے پکڑا ہے, جو عالمی سطح کے اوپر, جس طرح میں نے کہا کہ NDS, را اور CIA, میں تو بڑا کیٹیگورک بیان دیا تھا. اسپن بولدر کے علاقے میں جو فراری کیمپ اور ٹریننگ کیمپ کھولے ہوئے تھے, اس کا کیا مقصد تھا؟ اس کا مقصد اسی سی پیک کو, جو اس وقت سب کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں نا, وہ سی پیک ہے. تو ہندوستان تو اس کے اندر سب سے لیڈ لیے ہوئے ہیں. لیکن یار وہ کہتے ہیں نا کہ جہاں کہیں کوئی بری خبر ہوتی ہے وہاں کوئی نہ کوئی ایک اچھی خبر بھی جو ہے وہ آ جاتی ہے. آپ اور میں اگر یہ ذکر نہ کریں کہ جو ترکی کے صدر ہیں اردوغان, انہوں نے کشمیر کے حوالے سے یونائٹڈ نیشن کے فورم پہ کیا بات کی ہے, تو میرے خیال سے زیادتی ہوگی. دیکھیے کشمیریوں کے ساتھ جو کچھ ہندوستان کر رہا ہے وہ اب امیجز چونکہ چھپائے نہیں جا سکتے ہیں, اس لیے ہندوستان اس حوالے سے بھی بہت ایکسپوز ہو رہا ہے. اور یہ اس طرح کی جو آوازیں ہیں جو کیٹیگورک ٹرم میں, وہ مطلب ہے کوئی ہی از ناٹ منسنگ ہز ورڈز, ہی از ناٹ میکنگ اے ڈپلومیٹک اسٹیٹمنٹ, ہی از ویری کیٹیگورک. اور اس نے کہا ہے کہ اب بھی چاہیے کہ ہندوستان جو ہے بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کو حل کر لے, اور پاکستان اور بھارت کو مذاکرات کی تجویز بھی دی ہے. ایبسلیوٹلی. اور دوسری بات یہ ہے, انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ اگر حل نہیں ہوگا تو ساؤتھ ایشیا میں امن کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتا کوئی.
تو یہ بھی بڑی انکریجنگ بات ہے. تو اوور آل جو میں سمجھتا ہوں جو پرفارمنس ہے ہمارے وہاں, ابھی تو ہمارے پرائم منسٹر نے بھی ایڈریس کرنا ہے یونائٹڈ نیشن کو اس کو, لیکن جیسے میں نے کہا ہر سال وہاں درجنوں کے حساب سے سائیڈ لائن میٹنگز ہوتی ہیں جو بہت فروٹفل اور بہت یعنی آپ یوں سمجھیے کہ ڈپلومیٹیکلی اور پولیٹیکلی وہ بہت یوزفل ہوتی ہیں. پاکستان ہیز آلویز بین ویری لکی کہ وہاں جو ان کے مندیب ہیں ضمیر اکرم صاحب, وہ بہت ہی ایکٹیو شخص رہے ہیں, اور مسعود صاحب جو اس سے پہلے تھے وہ بھی بہت ایکٹیو رہے ہیں. تو ان کی موجودگی میں یہ اس قسم کی میٹنگز کا انعقاد جو ہے وہ بہت آسان ہوتا ہے, اور اس سے ہمیں ڈپلومیٹیکلی بہت بینیفٹ ملتا ہے. تو یہ میرے خیال سے اس فورم کا جو اویلیبل ہے یونائٹڈ نیشن کا, ہم نے ڈھنگ کا فائدہ اٹھایا ہے, اور جہاں اپنا موقف جو ہے اس کو یعنی فروغ دیا ہے, وہاں ہندوستان کی کرتوتوں پر سے بھی پردہ اٹھایا ہم نے. ٹھیک, بخاری صاحب اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان ہمیشہ سے یہ آواز اٹھاتا رہا ہے, ڈوزیئرس کے ذریعے ہو, انٹرنیشنل فورمز پر ہو, ہمیشہ بھارتی جو بربریت ہے اس کی آواز ہمیشہ پاکستان نے اٹھائی ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے رہے ہیں کہ اس حد تک جو کہہ لیں کہ امپیکٹ فل ریئیکشن نہیں آتا رہا وہاں سے. لیکن اب چونکہ عالمی عدالتیں اس میں نشانہ بنی ہیں آپ کہہ لیں, یا عالمی طاقتیں جو ہیں وہ کینیڈا کے پیچھے کھڑی ہیں, تو ایسے میں انڈیا کی کیا پوزیشن ہوگی, اور ایسے میں پاکستان اس صورتحال کا فائدہ کیسے اٹھا سکتا ہے کہ وہ اپنے اس پوائنٹ کو ثابت کرے کہ جو وہ ہمیشہ سے ثابت کرتا ہے؟ ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ پاکستان کے فارن آفس کو ایک افینسو ڈپلومیٹک کیمپین لانچ کرنی چاہیے ٹو ایکسپوز انڈیا, کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ اب اس دور میں جس میں ہم جی رہے ہیں, آپ کو ثبوت لینے کے لیے کوئی تگ و دو کرنی نہیں پڑتی ہے. ایک موبائل جس شخص کے پاس ہے, ہی کین پرووائڈ یو ایوری پروف دیٹ یو نیڈ. سو جو امیجز ہیں کشمیر کے یا کشمیر میں اسٹیٹ ٹیررزم کے, وہ پوشیدہ نہیں ہیں سب کے سامنے. تو ہمیں چاہیے یہ کہ ہم ایک افینسو ڈپلومیٹک کیمپین کے ذریعے ہندوستان کو ہر فورم پر, ہر امپورٹنٹ کیپٹل میں ایکسپوز کریں. یہی ایک راستہ ہے کہ ہم کشمیریوں کو ان کا حق بھی دلوا سکیں اور ہندوستان کو اپنے خلاف کسی ایڈونچرزم سے باز رکھ سکیں. ایک نئی اصطلاح جو وہاں چلی ہے فلیگ, فالس فلیگ آپریشن, وہ ہندوستان اس کا بھی ماسٹر ہے. اوڑی میں کچھ ہو جائے, کرے کوئی الزام پاکستان پہ, الزام پاکستان کی عیسائی پہ, یہ بھی انہوں نے ایک عادت سی بنا لی ہے. لیکن اس سے میرا نہیں خیال کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو کسی قسم کا خطرہ محسوس ہونا چاہیے. میرے خیال سے ہم اتنی بڑی قوت تو نہیں ہے جتنی بڑی ہندوستان ہے, لیکن ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں ان کا ٹریک ریکارڈ اگر آپ دیکھیں تو دنیا تسلیم کرتی ہے ان کو کہ دے آر دا موسٹ افیکٹو انٹیلیجنس ایجنسیز. تو ان کی ایفرٹس کو ملا کے فارن آفس اگر ساتھ میں اس طرح کی کیمپین لانچ کرے تو یقینی طور پر بھارت کو ایکسپوز کیا جا سکتا ہے. ٹھیک, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو انڈیا کے امیج ہے دنیا کا سب سے بڑی جمہوریت ہونے کا جو دعویٰ ہے وہ کس حد تک وہ ایکسپوز ہوتا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ بچر آف گجرات مودی جب تک وہاں پرائم منسٹر ہے اس وقت تک آر ایس ایس اور بی جے پی یہ کھل کے کھیلیں گی. نہ وہاں اقلیتیں محفوظ ہیں, نہ ان کے نیبر محفوظ ہیں, نہ وہاں ڈپلومیٹس محفوظ ہیں. تو میرے خیال سے یہ رجیم جو ہے اب اپنے منطقی انجام کو پہنچ رہی ہے. آنے والے الیکشن میں کیا ہوگا ہم اس وقت وثوق سے نہیں کہہ سکتے, لیکن مودی صاحب جو ہیں ہی از لوزنگ گراؤنڈز ایوری پاسنگ ڈے. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ بخاری صاحب. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, مجھے دیجیے اجازت. پاکستان کی ہمیشہ پائندگی کی دعا کے ساتھ اللہ حافظ.